अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामिईन, माह मुबारक रमज़ान में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। परवरदिगार की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ शुदा चीज़ों में सबसे अहम बात जिसको कहा जा सकता है वो ये कि इंसान को हर वक्त अपने आमाल और अपने अफ़आल और अपने नफ्स की कारगुजारियों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि कहीं ये नफ्स उसका बगावत पर तो आमादा नहीं हो चुका है, और अगर उसको ये महसूस हो कि उसका नफ्स परवरदिगार के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर जाने के लिए आमादा हो चुका है, तो फिर उसकी तहज़ीब और उसकी तरबियत वाजिब हो जाती है। लिहाजा उलमाए अखलाक ने तहज़ीब नफ्स के ऊपर न जाने कितनी किताबें लिखी हैं कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपने नफ्स को बेहतर बना सकते हैं। नफ्स को बेहतर बनाने का मतलब ही ये है कि इंसान अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए, क्योंकि नफ्स ही वो शय है कि जिसके ऊपर इंसान का वजूद मुनहसर होता है। जब तक हम साहिब नफ्स हैं हम मौजूद हैं और ज़िंदा, लेकिन जब इस नफ्स को मौत का मज़ा चखा दिया जाए तो फिर हमारे ऊपर मौत तारी हो जाती है और हमारा इस कायनात से एक सिलसिला उस तरह से ख़त्म हो जाता है जैसा ज़िंदगी में हो। अलबत्ता हमारा बुनियादी अक़ीदा यही है कि दुनिया से जाने के बाद भी क़ब्र के अंधेरों में भी हमारा रिश्ता मौजूद रहता है दुनिया वालों से। उसके लिए सबूत ये है कि अइम्मा मासूमीन की तरफ से ईसाल सवाब के कारनामे और ईसाल सवाब की ताकीद और ईसाल सवाब के तरीक़े बताए गए हैं कि तुम अपनी अरवाह को भूल न जाओ, बल्कि पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से इरशाद फरमाया, उहदू लिमौताकुम, अपनी अमवात को हदिया पेश करो। और जब पूछा गया कि मौत को हदिया और तोहफ़ा कैसे पेश किया जाए, तो जवाब ये मिला कि उनके लिए ईसाल सवाब किया करो, क्योंकि आलम बरज़ख में वो इसी तरह से मुस्तहक़ हैं हमारे आमाल के जैसे हम खुद हों। जैसे हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है दुनिया में कि हम अच्छे आमाल को अंजाम दें ताकि परवरदिगार इनाम दे, और बुरे अमल से अपने आप को बचाए रखें ताकि परवरदिगार की इताब से महफूज रह सकें। उसी तरह से आलम बरज़ख में भी कि जब नफ्स को मौत का मज़ा चखा दिया जाए और हमारे वजूद को वादी बरहूत या वादी उस्सलाम का सफ़र तय करना हो, तो वहाँ पर भी हमारे लिए ये ज़रूरत महसूस होती रहती है कि दुनिया में जो बाक़ियातुस सालिहात हैं, जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं वो हमें याद रखें और हमारे लिए ईसाल सवाब की सूरत में आमाल हसना अंजाम देते रहें। लिहाजा मासूमीन ने ईसाल सवाब की तरफ एक अहम तवज्जो को मरकूज़ करते हुए बहुत सी रवायात बयान फरमाई हैं। आयतुल्लाह मुजतहिदी तेहरानी के जिनका ताल्लुक़ ईरान से था और एक आलिम अखलाक और ऐसे आलिम अखलाक कि जो आलिम होने के साथ साथ आमिल भी थे, वो फरमाते हैं कि किसी मोमिन ने ख्वाब में देखा कि जन्नत की जानिब बहुत सी अरवाह बढ़ती चली जा रही हैं तेज़ कदम के साथ, और वो किसी भी तरह अपने आप को जन्नत में पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन इन्हीं अरवाह में कि जो जन्नत की जानिब जाना चाहती हैं, एक रूह ऐसी भी है कि जिसके पैर में जैसे कोई तकलीफ़ हो और वो लंगड़ा कर चल रही हो। इस ख्वाब देखने वाले ने उससे दरियाफ़्त किया कि जब सारी अरवाह जन्नत में तेज़ी के साथ कदम ज़नी कर रही हैं और बढ़ रही हैं, तुम इस तरह से क्यों चलते हो? उस रूह ने जवाब दिया कि इनके बाक़ियातुस सालिहात, इनके अइज़्ज़ा, इनके अक़रबा और दुनिया वाले इनके लिए ईसाल सवाब करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ईसाल सवाब इनको तक़वियत पहुँचाता है और ये जन्नत की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे वरसा और मेरे छोड़े गए अफराद मेरे लिए कोई ईसाल नहीं करते, लिहाजा मैं इस मुसीबत में मुब्तला हूँ। मोमिन ने कहा कि तुम अपने वरसा का पता बताओ ताकि मैं जाऊँ और सारा माजरा बयान करूँ कि तुम्हारे वरसा तुम्हारे लिए ईसाल सवाब करें और तुम्हारी मुश्किल आसान हो।
اس روح نے اپنے بیٹے کے متعلق بیان کیا کہ وہ فلاں دریا کے اوپر کپڑے دھلتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید وہ میرے لیے ایثار ثواب کرے۔ خواب تمام ہوا، یہ بندہ مومن اٹھتا ہے اور اگلے روز اس کے بیٹے کے اس مقام پر پہنچتا ہے جو پتہ بتایا گیا تھا۔ دیکھا کہ اس مرحوم کا بیٹا اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس نے جا کر اس کو سلام کیا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ تم آخر اپنے والد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ بیٹا مالی بحران کی وجہ سے اور مالی قوت نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھا، لہٰذا اس نے ایک چلو پانی دریا سے اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے واپس پھینک دیا کہ لو، میں نے تمہارے کہنے سے یہی ایصال کر دیا اور اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ البتہ اس نے کہا غصے میں تھا اور کوئی نیت اس کی نہ تھی، بلکہ وہ سوال کرنے والے کو اپنے پاس سے واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ مومن واپس گھر پہنچتا ہے، اگلی رات آتی ہے اور پھر خواب دیکھتا ہے کہ وہ ارواح کے جو جنت کی جانب بڑھ رہی تھیں تیز قدم اٹھاتے ہوئے، آج ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں یہ مرحوم بھی شامل ہو چکا ہے، اور وہ جو کل تکلیف اور پریشانی دکھائی دے رہی تھی وہ اب نہیں دکھائی دیتی، اور اس کے بھی قدم تیزی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ آخر کیا ہوا؟ کل تم مصیبت میں تھے اور آج تم بھی قدم بڑھاتے ہوئے جنت کی جانب جا رہے ہو۔ اس مومن نے جواب دیا کہ جب تم نے میرے بیٹے سے جا کر ایصال ثواب کی درخواست کی تو اس نے ایک چلو پانی دریا سے اٹھایا اور واپس دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ دریا سے پانی اٹھا کر دوبارہ دریا پر پھینک رہا تھا، اسی موقع پر ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ جو دریا سے دور، پانی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنا دم توڑ رہا تھا، اس ایک چلو پانی کی وجہ سے وہ واپس دریا میں چلا گیا، اس کو زندگی مل گئی، اور اس زندگی کی بنیاد پر پروردگار نے مجھے یہ انعام دیا کہ میری مشکل آسان ہوئی۔ آپ غور فرمائیں کہ بیٹے نے کوئی قصد نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال کرے، مگر اس کے ایک عمل سے کسی کو جو زندگی ملی تو پروردگار نے اس کا بدلہ بھی مرحوم کے نام عمل میں لکھا اور اس کی مشکل کو آسان کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے مرحومین کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم بھی اسی مقام پر پہنچنے والے ہیں اور ہم کو بھی اس سے زیادہ ضرورت محسوس ہونے والی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں اور خرابیوں کو دیکھتے رہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہمارا نفس بہتر بن جائے۔ خرابیاں اور برائیاں صرف یہی نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا ہم چوری نہ کریں یا ہم نماز کو نہ چھوڑیں، بلکہ برائیاں اور خرابیاں یہ بھی ہیں کہ ہم اپنے وجود کو ویسے استعمال نہ کریں جیسے پروردگار چاہتا ہے۔ پروردگار نے ہم کو یہ وجود عطا کیا تاکہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال کریں۔ لہٰذا مومن کے اوپر بہت سی چیزیں جو پروردگار نے واجب کی ہیں ان کا مستقیماً تعلق خدا سے ہے۔ مثلا نماز خدا کے لیے ہے، روزہ خدا کے لیے اور حج خدا کے لیے، لیکن ان اعمال میں زکوٰۃ، خمس، فطرہ اور صدقہ جیسی چیزیں ہیں جو یقیناً قربتاً الی اللہ ہیں اور اللہ کے لیے، لیکن ان کا فائدہ مخلوق خدا کو پہنچتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ حقیقی معنی میں ہم اپنے انسان ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر ہمیں خداوند عالم لے جانا چاہتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اضافہ اس معنی میں بھی ضرورت ہے، اضافہ اس معنی میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عام دنوں میں اگر ایک عمل کیا جائے تو پھر وہ اس کا ثواب ایک ہی عمل کا ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس ایک عمل کا ثواب کئی گنا پلٹ کر دے دیا جاتا ہے۔ میں مسلسل بیان کر رہا ہوں اور آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر 1 درہم بھی خرچ کر دیا جائے تو پروردگار 70 درہم کے برابر ثواب عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں جب ہم اپنے سحر اور افطار کا انتظام کریں تو ان افراد کی طرف بھی نگاہ ڈالیں کہ جن کو پروردگار نے مال دنیا میں سے اتنا عطا نہیں کیا جتنا ہمارے پاس ہے، اور ان کے دسترخوان سونے ہیں۔ ہمیں ان کے دسترخوان کے اوپر نعمات دنیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمات کو رکھنا چاہیے تاکہ ان کا بھی روزہ ویسے ہی بسر ہو جیسے ہمارا۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہم کو بلاتا ہے اور بار بار بلاتا ہے
کہ ہم اپنی بھوک کے ذریعے، اپنی پیاس کے ذریعے سے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے آخر روزہ کیوں فرض کیا اور کیوں یہ چاہا کہ لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں؟ جواب یہ ملا کہ اصل میں پروردگار یہ چاہتا تھا کہ روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہم میدان محشر کی بھوک اور پیاس کی طرف متوجہ ہوں کہ اس دن بھی نہ ہمیں کوئی کھانا دینے والا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا، بلکہ وہ روز محشر جو 50,000 برس کا ایک دن ہونے والا ہے، اس میں سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بھوک اور پیاس کے ساتھ حسرت اور ندامت کا عالم ہوگا۔ لہٰذا اس روز کی سختی کو یاد کریں، اس روزے کی سختی کے ساتھ، اور اپنی دنیا کو ویسا بنائیں اور اپنے اعمال اور افعال ویسے انجام دیں کہ روز محشر ہمیں زیادہ اذیت اور پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ دوسرا سبب معصومین نے جو بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں پروردگار یہ چاہتا تھا کہ روزہ رکھیں، بھوکے اور پیاسے رہیں، تاکہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے فقیروں اور ناداروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کریں اور اپنی نعمات میں سے ہم ان کو بھی حصے دار بنائیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہمیں ایک طرف نمازوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، وہیں دوسری طرف ہمیں دعاؤں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعد جب تلاوت قرآن کی آتی ہے تو بالکل وہیں پر وہ دعائیں بھی موجود دکھائی دیتی ہیں کہ جو دعائیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے وارد ہوئیں۔ لہٰذا اگر صرف قرآن کریم کی تلاوت پر اکتفا کر لیا جائے مگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعاؤں سے دوری بنا لی جائے تو حقیقی معنی میں عرفان قرآن اور عرفان توحید ویسے حاصل نہ ہوگا جیسے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ایک ذریعہ ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ان کو وسیلہ اور واسطہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے لیے ان کا واسطہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال میں اتنی طاقت نہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائیں، مگر جب وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پروردگار تک پہنچتے ہیں تو پھر قبول ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایصال ثواب کی بحث میں بھی جو بھی ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرنا چاہتے ہیں یا ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، پہلے ان کو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان کے واسطے اور صدقے سے ان چیزوں کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال کیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اور بالخصوص شبہائے جمعہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ارواح گھروں کی طرف پلٹتی ہیں۔ آج یہ شب جمعہ ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید آج ہی کی شب کے لیے یہ روایت وارد ہوئی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کی شب جمعہ آتی ہیں تو ایسے موقع پر ہمارے مرحومین ہمارے گھروں کے دروازے پر آتے ہیں اور ایسے ندا اور صدا لگاتے ہیں اور ایسے بلاتے ہیں جیسے کوئی فقیر آیا ہو۔ ان کی ندا یہ ہوتی ہے کہ اے گھر والو، اگر تم نے دنیاوی غذاؤں کو کھا کر اپنی بھوک کو ختم کر دیا ہے اور تم شکم سیر ہو چکے ہو تو تمہاری کھانے سے بچی ہوئی ہڈیوں کو کسی ایسے جانور کی طرف ڈال دو جو اس کی غذا بن جائے اور اس کا ثواب ہماری طرف ایصال کر دو تاکہ پروردگار کی طرف سے ہمیں انعام اور جزا مل جائے۔ یہ اس طرح سے کہتے ہیں جیسے کوئی فقیر ہو۔ یہ وہ غذا مانگتے ہیں جو کل کوڑے کی زینت بننے والا ہے۔ یہ ان جانوروں کو غذا دینے کو کہتے ہیں جن جانوروں کو ہم نجس سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان غذاؤں کو بھی لینا پڑ جاتا ہے کہ جو غذا زندگی میں ہم جانوروں کو بھی نہیں دینا چاہتے۔ لہٰذا جب تک پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک ہم ذی نفس ہیں، جب تک ہمارے پاس حیات ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں اور ایسے اعمال اور افعال انجام دیتے رہیں جو قبر کی تاریکی میں ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں، اور اسی طرح سے دعا بھی کرتے رہیں کہ معبود ہمارے ان اعمال اور افعال کو قبول فرما لے اور ایسی اولاد کی تربیت کر کے جائیں کہ جو ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے، بالخصوص ایصال ثواب کی صورت میں۔ یاد رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے مرحومین کے بڑے بڑے پوسٹر اور بڑے بڑے فوٹو لگائیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھے ہوئے ہیں، بلکہ مرحومین کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی غذا اپنے لیے لائیں تو پھر ایصال ثواب کی غرض سے اس غذا کو مستحقین تک پہنچائیں۔
جب کوئی عمل مستحبی عمل انجام دیں تو اپنے مرحومین کو بھی اس میں یاد رکھیں اور اس ثواب میں ان کو سہیم بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ معبود ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور کل آنے والے زمانے میں ہمارے ورثاء ہماری طرف اسی طرح سے ایصال کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔